सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक एतराज़ मिर्ज़ा साहब ने अपने गुमान के मुताबिक बड़ा तीर मारा है। कहते हैं जी देखो इन लोगों से पूछो, यानी अहले सुन्नत की बात करते हैं जो दिफ़ा मुआविया का काम करते हैं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिफ़ा करते हैं, उनके बारे में कहते हैं जी इनसे पूछ के देखो कि ये क्या खलीफा राशिद कहते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और ये बहुत सारे लोगों को ये इश्काल डाला गया कि देखो जी अगर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने ही अच्छे हुक्मरान थे फिर उनको खलीफा राशिद क्यों नहीं कहा जाता। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी भी हैं और रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उनके दौरे हुकूमत को खिलाफत राशिदा नहीं कहा जाता। अगर वो वाकई खलीफा थे तो उनकी हुकूमत खिलाफत राशिदा क्यों नहीं है। ये मुझसे तो ना पूछे मेरे भाई, ये तो आप अपने बुजुर्ग बाबों से पूछें, वो खलीफा राशिद क्यों नहीं है। खिलाफत राशिदा जो है उसकी तायीन हदीस में 30 साल आ गई। अगरचे कुछ लोगों ने उस हदीस पर जरा की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका जवाब दिया। मिर्ज़ा साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं था, वो तो तहकीकी आदमी नहीं, इस फील्ड के आदमी नहीं है ना। हदीस क्या है, मतन क्या है, सनद क्या है, रिजाल क्या है, जरा व तादील क्या है, मिर्ज़ा साहब बिल्कुल इससे कोरे हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब भी हमने दिया जब 30 साल खिलाफत वाली हदीस पर एतराज़ किया। अगरचे एतराज़ करने वाले जो अहबाब थे वो बदनीयत नहीं थे, वो इस हवाले से नहीं थे कि वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या खुलाफाए राशिदीन उनकी खिलाफत को दागदार करना चाहते हों, लेकिन उनका एक नुक्ता नज़र था कि ये खिलाफत वाली जो 30 साल वाली हदीस है वो ज़ईफ़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका दिफ़ा किया और मुदल्लल तौर पर हमारे हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब ने बहुत तफसीली तौर पर उस पर लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बात वाज़े की कि 30 साल दौर खिलाफत रहा, खिलाफत राशिदा का दौर, और उस पर हदीस जो है वो बिल्कुल सही है और दलील के साथ उन्होंने ये बात साबित कर दी। तो मिर्ज़ा साहब ये इश्काल पेश करने की कोशिश करते हैं, लोगों के जहनों में ये इश्काल डालने की कोशिश करते हैं कि जब खलीफा राशिद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं हैं, खलीफा राशिद नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी हुकूमत और उनका दौर अच्छा नहीं था। अगर उनका दौर अच्छा होता तो उसको दौर खिलाफत कहा जाता या खिलाफत राशिदा कहा जाता। हम इसका जवाब देने से पहले मिर्ज़ा साहब से ही सवाल कर लेते हैं। एक छोटा सा सवाल है मिर्ज़ा साहब, और ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा आपके गले का कांटा बनने वाला है कि ता क़यामत और ता वफ़ात, आप मरने तक, जब तक अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नहीं दे देता, इस कांटे को ना आप निगल सकते हैं ना आप उगल सकते हैं। यानी आपके पास इसका जवाब है ही नहीं। आप जो कहते थे ना कि अहले सुन्नत के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो लोग दिफ़ा करते हैं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो खलीफा राशिद नहीं थे तो फिर अच्छे हुक्मरान कैसे हो गए। मिर्ज़ा साहब के बकौल के अहले सुन्नत लाजमी तौर पर यह कहेंगे कि उनके दौरे हुकूमत में वो खुसूसियात नहीं थी जो खुलाफाए राशिदीन के हुकूमत में थी, तो इसका मतलब है ख़राबियाँ थीं, इसका मतलब यह है कि अदल व इंसाफ नहीं था, इसका मतलब यह है कि जुल्म व सितम था माज़अल्लाह। तो लिहाजा साबित हो गया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि खलीफा राशिद नहीं है इसलिए वो अदल व इंसाफ नहीं करते थे और उनका दौर अदल व इंसाफ वाला दौर नहीं है। मिर्ज़ा साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ इस वीडियो की वसातत से, और हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे, और हमें पता है कि जिस तरह पहले किसी सवाल का जवाब नहीं आया इस सवाल का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आप ख़ुद कहते हैं कि इल्म का कोई जवाब नहीं होता। इल्म तो एटम बम होता है, इल्म का कोई जवाब नहीं होता। ज़ाहिर है इल्म का तो जवाब ही कोई नहीं होता, इल्म तो तलवार है, इल्म वो तलवार है जिसके आगे एटम बम भी काम नहीं करता। इसलिए ये इल्मी सवाल है ना, इसका जवाब आपकी तरफ से नहीं आएगा, हमें यकीन है। आपने सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ताला उनको खलीफा कहा, आपने कहा, और ये सिर्फ़ आपने नहीं कहा, आपके जो उस्ताज़ हैं इस मामले में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम की तौहीन के मामले में इसहाक़ जालवी साहब अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे उनके अमाल के मुताबिक मामला करे। तो इसहाक़ जालवी साहब भी कहते थे कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद थे। मरवान का पोता था मगर वो वली है।
خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. یہ الفاظ ہیں ان کے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. اور مرزا صاحب آپ نے بھی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز اچھے خلیفہ تھے. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفا 101 ہجری جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ. اچھا خلیفہ تو معنی خلیفہ ہو گیا نا، اب اچھے کا کیا معنی ہے؟ اچھے کو اگر عربی میں کنورٹ کریں تو راشد ہی بنے گا نا. خلیفہ اگر اچھا ہو تو اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، اور اگر اچھا نہ ہو تو خلیفہ غیر راشد، کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے. آپ نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. آپ کے گرو اور استاذ اسحاق جھالوی صاحب نے بھی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب حدیث میں آ گیا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے، اور خود آپ کے بقول وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ہے، وہاں ختم ہوگی، اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں رہی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بعد میں آئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نسل سے ہیں. سیدنا معاویہ کے بیٹے یزید، یزید کے بیٹے پھر آگے، تو آپ نے خود کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوتی تھیں ان کے وہ بیٹے تھے. تو تیسری چوتھی نسل میں جا کر ایک بندہ خلیفہ راشد بن گیا. 30 سال والی جو خلافت والی حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ جواب میں بتاتا ہوں آپ کو. خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 مہینے، یہ خلافت راشدہ کا ایک دور ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد کوئی اچھا خلیفہ نہیں آ سکتا، یا اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ ظالم اور غیر عادل حکمران ہوگا. کیا اس سے یہ مراد ہے؟ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. ایک وہ مثال ہے جس سے آپ نے ایک غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی. آج میں آپ کی جو اس حوالے سے خیانت ہے اس کو واضح کروں گا. صحیح بخاری میں 1392 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 567 نمبر. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے 6 بندوں کو منتخب کیا، جن میں ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کہا کہ تم نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے اور مشورہ کرنا ہے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. میرے بعد خلافت کا کون حقدار ہو، ان 6 میں سے ہی کوئی ہوگا، اور یہ 6 خود آپس میں فیصلہ کریں گے. وہ تو پتہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سب جب فیصلہ کریں گے تو ایک دوسرے کی طرف کریں گے کہ یہ ہو، تو اپنے میں سے سب سے جو بہترین ہوگا وہ اس کو سب مل کر منتخب کر لیں گے. تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 6 وہ لوگ ہیں الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہم راض. اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہ 6 وہ لوگ ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے. اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفقن علیہ. اس حدیث سے آپ نے اپنا باطل نظریہ کیسے ثابت کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے. اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. نعوذ باللہ. یعنی صحابہ کرام کچھ ایسے تھے، آپ کے بقول مرزا صاحب کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے. نعوذ باللہ. حالانکہ اگر آپ نے استدلال کرنا تھا، یہ رافضیوں والا استدلال، باطل استدلال اگر کرنا تھا تو صحیح طرح سے تو یوں بنتا تھا کہ ان 6 سے راضی تھے، باقی کسی سے بھی راضی نہیں تھے. کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ 6 وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے گئے ہیں ان سے. تو اس کا مطلب اگر الٹ نکالنا ہے تو پھر یہ تھا کہ ان 6 کے علاوہ کسی سے آپ راضی نہیں تھے، باقی سب سے ناراض تھے. اور ان میں تو اہل بیت کے افراد بھی شامل ہیں، ان میں تو حسن و حسین بھی شامل ہیں، ان میں سے تو اور لوگ بھی شامل ہیں. تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ان 6 سے راضی تھے، باقی کسی سے راضی نہیں تھے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت راضی تھے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص افراد تھے، ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ راضی تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں سے ناراض تھے یا باقیوں میں سے کچھ سے ناراض تھے، نعوذ باللہ۔ یہ بات اہل سنت میں سے کس نے کی ہے مرزا صاحب؟ کیوں آپ رافضیت کو اہل سنت میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور انشاءاللہ اس کوشش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ خیانتیں پکڑتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 3661 نمبر حدیث ہے، 3661 نمبر حدیث، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان کسی معاملے پہ ان بن ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہی رہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ کر چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، انہوں نے جب معذرت کی تو مجھے قبول کر لینی چاہیے تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گئے، لیکن اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچ چکے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، رنگ آپ کا بدل گیا غصے کی وجہ سے، آپ سخت ناراض تھے۔ ناراض کس پہ؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی، ناراضگی تو برداشت نہیں ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول انی کنت اظلم، غلطی تو میری تھی، میں نے ظلم کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی معاملے میں، تو آپ انہیں پر ناراض ہو رہے ہیں، میری غلطی تھی، آپ ناراضگی ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ حل انتم تارکو لی صاحبی، عمر میری وجہ سے، میری طرف ہی دیکھو، میری طرف دیکھ کر بھی میرے ساتھی سے درگزر نہیں کر سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھی ہیں، صاحبی، صاحب، صحابی، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں تھا؟ جس طرح یہ باطل یعنی استدلال ایک دفعہ مرزا صاحب کے استاد اسحاق جھالوی صاحب نے کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی مخالفت ہوئی، کوئی معاملہ بنا، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے خارج کر دیا خالد بن ولید رضی اللہ معاذ اللہ۔ تو یہاں ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میرے دوست، میرے ساتھی، میرے صحابی کو میری وجہ سے تم معاف نہیں کر سکتے؟ تو کیا اس سے یہ مراد ہوئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کا کوئی صاحب نہیں تھا، آپ کا کوئی صحابی نہیں تھا، آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیوں آپ اس طرح کے غلط مطلب لیتے ہیں؟ ان دونوں حدیثوں سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو وہ ان 6 سے راضی تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 6 سے ناراض تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہت زیادہ راضی تھے، ان کی خدمات زیادہ ہیں اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے بہت زیادہ راضی تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب سے ناراض تھے۔ اسی طرح جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے میرے ساتھی، میرے صحابی، میرے صاحب کو تم معاف نہیں کر سکتے، ان سے درگزر نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ابوبکر کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ساتھی، آپ کا صاحب یا آپ کا صحابی نہیں تھا۔ یہ تو باطل استدلال ہے نا جو مرزا صاحب آپ کی طرح کے کچھ لوگ کر لیں، تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ تو بات یہ تھی کہ جب کہا جائے کہ فلاں جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، فوت ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں باقیوں سے ناراض تھے، یا کسی کو آپ کہیں کہ یہ میرا ساتھی، یہ میرا صاحب، میرا دوست ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دشمن ہے معاذ اللہ۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ راضی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان سے زیادہ تھا، بس اسی چیز کا اظہار کیا گیا۔ تو جب خلافت راشدہ کی بات آئی نا کہ 30 سال کا دور خلافت راشدہ کا دور ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اچھی حکمرانی نہیں آئے گی، اچھا خلیفہ ہی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان جیسا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اچھے تو سیدنا عمر بھی نہیں تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اچھے تو سیدنا عثمان بھی نہیں تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آئے تو ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وہ اچھے نہیں تھے، ان کے مقابلے میں تو وہ کم تر تھے نا، ان کا درجہ بھی، ان کے فضائل بھی، ان کی شان بھی، ان کا مقام بھی ان سے کم ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی فضیلت ہے جس میں کسی کا بس ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کوئی کہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زیادہ کیوں نہیں تھی، ان کا کیا قصور تھا؟ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور تھا کہ ابوبکر سے نیچے آ گئے وہ اور عمر سے بھی نیچے آ گئے؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور تھا کہ ابوبکر و عمر اور عثمان سے نیچے آ گئے وہ چوتھے نمبر پر؟ قصور نہیں تھا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس پر اعتراض کس چیز کا ہے؟ تو یہ جو 30 سال خلافت کی بات ہے، 30 سال خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ اس امت میں یہ جو افراد ہیں یہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، یہ نہیں معاذ اللہ وہ ظلم و ستم والا اور برا دور تھا، ان کے مقابلے میں کم تر تھا، بس یہی بات ہے۔ خود آپ اس بات کے اقراری ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے دوسری تیسری چوتھی پشت میں جا کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے۔ آپ کے استاد اسحاق جھالوی صاحب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد تھے۔ مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے، خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہی تو ملوکیت تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت پر آپ کو اعتراض ہے کہ انہوں نے یزید کو جانشین بنا دیا، اسی پر اعتراض ہے نا آپ کو۔ اسی جانشینی میں آگے چل کے عمر بن عبدالعزیز بھی بنتے ہیں اور اس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی اور منافقت کیوں ہے؟ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں، ہم بھی کہتے ہیں خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ ملوکیت میں ہیں، وہ ملک ہیں، وہ بادشاہ ہیں، پھر بھی خلیفہ راشد ہیں، تو ہم کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر بن عبدالعزیز سے لاکھوں درجے، کروڑوں درجے افضل ہیں۔ غیر صحابی کا کسی صحابی سے تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درجے زیادہ اس بات کے لائق اور مستحق ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہیں۔ اب آپ کو مرزا صاحب امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد کیسے ہیں؟ اگر خلافت کے 30 سال تھے اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اس کے بعد کسی کو خلیفہ راشد کہنا جائز ہی نہیں ہے، تو پھر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کیسے ہیں؟ آپ کے استاد اسحاق جھالوی صاحب کے بقول اور آپ کے بقول اچھے خلیفہ ہیں۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفى 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ۔ آپ نے خلیفہ راشد کا لفظ نہیں بولا، اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا نا، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے خلیفہ راشد کی اچھا خلیفہ۔ اگر عمر بن عبدالعزیز ان 30 سالوں کے بعد بھی اچھے خلیفہ اور خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا خلیفہ کہا جائے، جبکہ ان کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہیں۔ ہمارا پہلے بھی پورا لیکچر ریکارڈڈ موجود ہے، آئندہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے دوبارہ انہیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم پیش کر چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر اپنی زندگی فدا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری یہ خواہش رہی کہ میری عمر جو ہے وہ معاویہ کو لگ جائے۔ ام المومنین، ہماری ماں جس پر فدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، واہ۔ اور پھر سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی طرح کی نماز پڑھنے والا معاویہ سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سنت کی اقتداء میں بھی آگے اور عدل و انصاف میں بھی آگے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہم نے نقل کیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے آپ کی شان اور آپ کا مقام بیان کیا، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے اور خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ان کے دور حکومت میں خرابیاں اور خامیاں تھیں۔ نعوذ باللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور حکومت عدل و انصاف کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔
کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے اہل سنت میں سے کسی محدث نے تان کی ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پر، آپ لوگوں کا کیا اعتبار ہے؟ آپ لوگ جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، جن کو خود آپ بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں، آپ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ان کی خرابیاں دار آئی تھیں، انہوں نے اپنوں کو نوازنا شروع کر دیا تھا. مودودی صاحب نے لکھا اور جھالوی صاحب نے بولا، اور آپ نے ان لوگوں کی دم پکڑی اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرنے کی شروع کر دی. آپ نے کہا مرزا صاحب کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطیاں کیں دور حکومت میں، نظام حکومت چلانے میں، اور جو لوگ کھڑے ہوئے بالکل ان کا سٹانس ٹھیک تھا. صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے، وہ اختلاف جینون تھا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ وہ تو منافقین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم واضح کر چکے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہونے والے، انہیں خلافت سے علیحدہ کرنے کا مطالبہ کرنے والے اور انہیں شہید کرنے والے منافقین تھے. صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ منافقین تھے. اور جو منافقین ہیں آپ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے کہ ان کا مطالبہ بہت ٹھیک تھا. آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پہ راضی نہیں ہیں، جن کو آپ خود خلیفہ راشد کہتے ہیں، تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ کو تو سیدنا عثمان پر اعتراضات ہیں، جھوٹے ہیں وہ بھی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو آپ کو اعتراضات ہیں وہ بھی سارے جھوٹے ہیں. کوئی ایک صحیح سند سے ایک روایت پیش کریں، اہل سنت کے کسی ایک محدث اور امام اور فقیہ جو سکہ ہو اور معتبر ہو، اس کا کوئی قول پیش کریں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو ظلم و ستم والا دور تھا، وہ دور تو عدل و انصاف سے عاری دور تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں. اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہے نا، تو لاکھ درجے، کروڑ درجے، ارب درجے، خرب درجے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا ہیں اس بات کے کہ انہیں خلیفہ راشد کہا جائے. آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تاریخ الخلفاء جو علامہ سیوطی کی ہے، اس میں جناب سارے حالات موجود ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تک جتنے بھی حکمران آئے سب کے حالات انہوں نے بیان کیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے دور تک جتنے بھی حکمران تھے سب کے حالات بیان کیے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء. تاریخ الخلفاء. اس کا مطلب مرزا صاحب آپ کو بھی ہوش کرنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو آپ کتاب کا نام بتا رہے ہیں اس پر غور ہی نہیں کر رہے. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب کو خلفاء کہا، حالانکہ خلافت 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی نا. اس کے باوجود بھی بعد میں جو لوگ آئے ہیں حکمران کو خلفاء کہا گیا. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کہنا آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ اور اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک اچھے خلیفہ ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہونے چاہیے نا. تو آپ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے.